یسو دے ناں تے بیمار شفا پان گے، یسو دے ناں تے بیمار شفا پان گے، یسو دے ناں تے آزاد۔ عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے۔ زبور کلام مقدس میں سے کھولیے زبور 68 اور اس کی پہلی آیت سے تلاوت کریں گے۔ زبور 68 اس کی پہلی آیت میں یہ لکھا ہے، خدا اٹھے اس کے دشمن پراگندہ ہوں، اس سے عداوت رکھنے والے اس کے سامنے سے بھاگ جائیں۔ جیسے دھواں اڑ جاتا ہے ویسے ہی تو ان کو اڑا دے، جیسے موم آگ کے سامنے پگھل جاتا ہے ویسے ہی شریر خدا کے حضور پناہ اٹھائے۔ لیکن صادق خوشی منائے، وہ خدا کے حضور شادمان ہوں، بلکہ وہ خوشی سے پھولے نہ سمائیں۔ خدا کے لیے گاؤ، اس کے نام کی مدح سرائی کرو، صحرا کے سوار کے لیے شاہراہ تیار کرو۔ اس کا نام یاہ ہے اور تم اس کے حضور شادمان ہو۔ خدا اپنے مقدس مکان میں یتیموں کا باپ اور بیواؤں کا دادرس ہے۔ خدا تنہا کو خاندان بخشتا ہے، وہ قیدیوں کو آزاد کر کے اقبال مند کرتا ہے، لیکن سرکش خشک زمین میں رہتے ہیں۔ اے خدا، جب تو اپنے لوگوں کے آگے آگے چلا، جب تو بیابان میں سے گزرا تو زمین کانپ اٹھی، خدا کے حضور آسمان گر پڑے، بلکہ کوئی سینہ بھی خدا کے حضور اسرائیل کے خدا کے حضور کانپ اٹھا۔ اے خدا، تو نے خوب میہ برسایا، تو نے اپنی خشک میراث کو تازگی بخشی، تیرے لوگ اس میں بسنے لگے۔ اے خدا، تو نے اپنے فیض سے غریبوں کے لیے اسے تیار کیا۔ خدا حکم دیتا ہے، خوشخبری دینے والیاں فوج کی فوج ہیں۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ آئیے اپنے سر کو خدا کے حضور جھکائیں، سب سر خدا کے حضور جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہوں۔ خدا کی حضوری یہاں پر ہے۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے تیرا شکر، تیری تعریف، تیری ستائش اور تیری پرستش کرتے ہوئے تیرے حضور ملتجی ہوں۔ اے خدا، اپنے کلام کو نازل فرما، میں اپنے آپ کو تیرے تابع کرتا ہوں، تاکہ میں اپنے علم، اپنی عقل، اپنی دانائی، اپنی فہم و فراست، اپنی تدبر یا اپنی کسی انسانی خوبی سے نہیں، بلکہ تیرے روح القدس کے وسیلہ سے تیری گہری اور عمیق باتوں کو تیرے لوگوں تک پہنچا سکوں۔ حاضرین کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں۔ ایک زندگی آج کلام سے برکت پائے اور خوب تیرے جلال کے لیے اپنے بدنوں کو اعلیٰ کار بنائیں۔ اے خدا، تیرا شکر کرتا ہوں، تو اپنے وعدہ کے عین مطابق ہمارے درمیان ہے، اور آج
बकसरत अपने लोगों को बरकत बख्शेगा। आज बंद कान यीशु के नाम से खुल जाए, बंद ज़हन यीशु के नाम से खुल जाए और बंद दिल यीशु के नाम से खुल जाए, ताकि कलाम को रिसीव करें और शख्सी, ख़ानदानी और कलीसियाई बरक़ात को हासिल कर सके। ऐ खुदावंद मेरी दुआ को सुन और कबूल फरमा। ये दुआ मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। खुदा के कलाम मुक़द्दस से देखिए सूर 68वां और उसकी 5वीं आयत। खुदा के कलाम मुक़द्दस में लिखा है, खुदा अपने मुक़द्दस मकान में यतीमों का बाप और बेवाओं का दादरस है। आज का हमारा मज़मून है, यतीमों और बेवाओं को देने से खुदा बरकत देता है। आज का मज़मून है, यतीमों और बेवाओं को देने से खुदा बरकत देता है। बहुत से लोग जिन्हें खुदा ने बरकत दी है, लेकिन वो यतीमों और बेवाओं को नहीं देते और वो सोचते हैं खुदा ने जो मुझे दिया है ये सिर्फ मेरे और मेरे ख़ानदान के लिए है। लेकिन जब आप अज़रूए बाइबल खुदा के कलाम के ऐन मुताबिक जो बरकत खुदा ने आपको दी है, आप खुदा के दिए में से खुदा को दायकी देने के अलावा, हदिया जात देने के अलावा और खुदावंद के घर में देने के अलावा आप यतीमों और बेवाओं को देते हैं, इस अमल से खुदा आपको मजीद बरकत देता है। खुदा के कलाम मुक़द्दस में ज़बूर 68वां और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, खुदा अपने मुक़द्दस मकान में यतीमों का बाप और बेवाओं का दादरस है। अब खुदा की इस खूबी को देखिए, खुदा के इस अमल को देखिए और खुदा की इस सिफ़त को देखिए कि वो यतीमों का बाप और बेवाओं का दादरस है। बेवाओं की जो दाद, जो फरियाद, जो इल्तिजा और जो ज़रूरत खुदा के हुज़ूर पहुँचती है, खुदा उनकी फरियाद को सुनता और उन्हें बरकत देता और बरकत देने के लिए वो अपने अजाइब को ज़हूर में लाता है। अगर आप यतीम को नहीं देते, आप बेवा को नहीं देते, तो इसके मानी ये नहीं कि वो भूखे मर जाएंगे, इसके मानी ये नहीं कि उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होगी। अगर आप खुदा के फरमान के ताबे नहीं होते तो भी खुदा उन्हें देता और बरकत बख्शता है। और बाइबल मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं, खुदा ने अपने बंदा एलिया को उस बेवा के घर भेजा ताकि बेवा बरकत पाए और वो खुराक खाए, उसका बेटा खाए। हमारा खुदा कितना अजीम है कि वो बेवा का ख्याल करता और यतीमों का ख्याल करता है। अगर कोई उनकी मदद ना भी करे, अगर खुदा के हुक्म की नफी करते हुए वो उन्हें ना भी दे, तो भी खुदा उन्हें दे सकता है। इसलिए कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा अपने मुक़द्दस मकान में यतीमों का बाप और बेवाओं का दादरस है। कितना अजीम है हमारा खुदा और किस कदर उसका ताल्लुक और उसका रिलेशन यतामा और बेवाओं के साथ है, उन यतीमों के साथ जो जिस्मानी बाप से महरूम है, लेकिन खुदा बाप उनका बाप है और वो इस पिदराना शफ़क़त से महरूम नहीं है और उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरियात की तकमील खुदा बाप
خود اپنے مقدس مکان سے کرتا ہے۔ عزیزو، آج بہت سے لوگ ہیں جو خدا کی ان صفات کو سمجھنے سے قاصر ہیں، اور وہ معاملاتی زندگی میں اس قدر مگن اور روپے پیسے جو خدا نے دیا اس کے تصرف کو اپنی ذات، اپنے خاندان اور پوری دائرگی اور خدا کے گھر میں دینے کے علاوہ وہ سوچتے ہیں بس ہماری ذمہ داری اس حد تک ہے، لیکن ہمارا خدا جو اپنے لوگوں کے لیے یہ کام کرتا ہے، لکھا ہے کہ خدا اپنے مقدس مکان میں یتیموں کا باپ اور بیواؤں کا دادرس ہے۔ ہمارا خدا مقدس مکان میں وہ فراموش نہیں کرتا، ان یتیموں کو اور ان بیواؤں کو وہ فراموش نہیں کرتا۔ یتیموں پر اس کی نگاہ ہے اور بیواؤں پر اس کی نگاہ ہے، تاکہ انہیں وہ وسائل دے اور ان کی ضرورتیں پوری ہوں۔ اور میں نے آپ کو بتایا، اگر آپ نہیں بھی دیتے تو اس کے معنی یہ نہیں کہ خدا ان کو فراموش کرتا ہے، خدا ان کو دے دیتا ہے، لیکن جب خدا آپ کو دیتا ہے آپ یتیموں اور بیواؤں کا خیال کریں تو اس عمل سے خدا اور زیادہ آپ کو برکت دیتا ہے۔ اسی کی یہ وہ کام ہے جو خدا خود کرتا ہے، اور آپ اس کام میں اس کے شریک ہیں اور وہ کام کرتے ہیں اس لیے کہ آپ اس کے فرزند ہیں۔ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ آپ اگر فرزند ہیں تو وہ کام کریں گے جو آپ کا باپ کرتا ہے۔ آپ کا باپ یتیموں کو دیتا ہے، آپ کا باپ یعنی آسمانی باپ بیواؤں کا داد رس ہے، لیکن اگر آپ کے طرز عمل میں کنٹرڈکشن ہے، آپ سوچتے ہیں یہ میری ذمہ داری نہیں، یہ اس شخص کا ہے، اس سے عقل مندی نہیں کی، بچوں کے لیے اس سے کوئی خیال نہیں کیا اور کوئی ایسا روپیہ پیسہ چھوڑ کر نہیں گیا، اور یہ تو اس کی بے عقلی ہے، اب میں اپنے گھر سے کیوں ان کو دوں؟ آپ نہ بھی دیں لیکن خدا ان کو دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ خدا کے بیٹے ہیں اور خدا کی بیٹیاں ہیں، خدا اگر یتیموں پر نظر کرتا ہے کہ انہیں دے اور آپ بھی دیتے ہیں تو یہ ثابت ہوتا ہے آپ حقیقتاً اس کے بیٹے ہیں، اس لیے کہ جو باپ کرتا ہے وہی بیٹا دنیا میں اور دنیا کے معاملات میں کرتا ہے۔ اور کلام خدا میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یتیموں کا خیال کرتا ہے، اور زبور نویس اس کو بیان کرتا ہے، خدا اپنے مقدس مکان میں یتیموں کا باپ اور بیواؤں کا دادرس ہے۔ ایسا خدا یتیموں کے ساتھ ریلیشن شپ کرتا ہے۔ سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، بھائی ہے وہ بے وفا ہو سکتا ہے، چچا ہے بے وفا ہو جاتا ہے وقت پڑنے پر، اور اگر کزن ہے تو وہ بے وفا ہو سکتے ہیں وقت آنے پر، لیکن کائنات میں ایک ایسی رشتہ اور ایک ایسا تعلق ہے جو کبھی بھی دکھ میں اپنی اولاد کو تنہا نہیں چھوڑتا، اور وہ ہے باپ۔ کتنا عظیم ہے ہمارا خدا، ان کے ساتھ ایسا تعلق استوار کرتا ہے کہ یتیموں کا باپ، وہ بحیثیت باپ ان کی روزمرہ ضروریات کے لیے ان کو فراہم کرتا ہے، اور اس کے لیے وہ مختلف ذرائع اختیار کرتا ہے اپنے فرزندوں کے ذریعے سے۔ میں ایک باپ کو جانتا ہوں جس کے 2 بیٹے، اور ایک بہت بدحال اور دوسرا بہت خوشحال، اور باپ ایک اور ملک میں ہے، بیٹا دوسرے ملک میں ہے، اور وہ بیٹا تیسرے ملک میں ہے۔ جو بدحال اور غریب بیٹا ہے اس کے پاس وسائل نہیں کہ ضرورتیں پوری کرے، اس نے اپنے باپ کو کہا، اور باپ نے اپنے دوسرے بیٹے کو جو خوشحال ہے اسے کہا کہ اس کو اتنے روپے بھیج دو، اور وہ فرما بردار ہے۔ جتنا باپ نے کہا
एग्जैक्ट उतना अमाउंट उसने उसको भेजा और उसकी जरूरतें पूरी हुई। अब खुदा यतीमों का बाप है, आपका बाप है, आपको बरकत दी, आपको खुशहाली दी। यतीम जिसका जिस्मानी बाप नहीं है, उसकी जरूरतें हैं। अब खुदा ने आपको कहा कि तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, तू इसको दे। और आप कहते हैं मैं क्यों दूं? अब ये नाफरमानी हुई। अजीजों, खुदा देता है और वो अपने बेटों को भी कहता है। जिस समय मैंने आपको बताया, उस बाप ने अपने बेटे को कहा और उसने अपने गरीब और मोहताज और दुख में पड़े हुए भाई को दिया। तो अब यतीम का बाप खुदा है और आपका बाप भी खुदा है। खुदा आपको कहता है कि ये करे, या खुदा खुद करता है, और जब वो करता है आपको भी करना लाजिम है। और हमारा मज़मून है यतीमों और बेवाओं को देने से खुदा बरकत देता है। मेरे साथ कलाम मुकद्दस में देखिए होशिया 14वां बाब और उसकी 30वीं आयत। जब आप खुदा के फरमान के मुताबिक करते हैं, खुदा आपकी जिंदगी में अपने जलाल को जाहिर करता है। होशिया 14वां बाब और उसकी 30वीं आयत। होशिया 14वां बाब और उसकी 30वीं आयत में लिखा है, पशु अम को नहीं बचाएगा, अम घोड़ों पर सवार नहीं होंगे और अपनी दस्तकारी को खुदा न कहेंगे, क्योंकि यतीमों पर रहम करने वाला तू ही है। सिर्फ खुदा है जो यतीमों पर रहम करता है, बेआसरा पर रहम करता है। यतीमों पर रहम करने वाला तू है। अब गौर करें, आप अगर ताइब हैं, बपतिस्मा याफ्ता हैं, खुदा के बेटे और खुदा की बेटियां हैं, आपका बाप यतीमों पर रहम करता है और आप यतीमों पर रहम नहीं कर रहे। अब आपकी पर्सनैलिटी और आपके बाप की पर्सनैलिटी कंट्राडिक्टरी है, कंट्राडिक्शन है, उसमें तज़ाद है। आपका बाप यतीमों पर रहम करता और आप यतीमों पर रहम नहीं करते। आपकी शख्सियत और आपके बाप की शख्सियत तज़ादाती है, लेकिन ये मरबूत होना है, ये यकसा होना है। आपकी शख्सियत में ममासलत पाई जाए और वही मुहासिन, वही खूबियां और वही मेरिट्स आपकी शख्सियत में हो जो आपके बाप की शख्सियत में है। आपका बाप, मेरा बाप, हम सब का बाप और तमाम ईमानदारों का बाप यतीमों पर रहम करता है। और आप यतीमों पर बेरहम है। बेरहमी किस पहलू से? आपको खुदा ने दिया और आप नहीं देते और इस तरह बरकत से महरूम रहते हैं। इस जुमे को एक खातून ने 2 लिफाफे मुझे दिए, एक पर था दैनिक और एक पर था यतीमों के लिए। उससे कहा, खुदा ने मेरे दिल में डाला कि मैं उन यतीमों के लिए जिनका बाप नहीं है, मैं उनको भी दूं। दायकी दे रही है, पूरी दायकी हदिया जा खुदा के घर में नजराने, वो अपनी जगह, लेकिन उसके दिल में खुदा ने डाला कि यतीमों के लिए, और उसने एक लिफाफे पर लिखा दायकी और दूसरे पर लिखा यतीमों के लिए, और उसने दोनों लिफाफे दिए और मैंने लिए। और उसके बाद जब मैंने देखा एक पर दायकी है और दूसरे लिफाफे में यतीमों के लिए, और मैंने इस बात को दुआ में रखा कि खुदा, आज तक किसी खातून, किसी आदमी ने ऐसा नहीं किया कि पर्टिकुलर पूरी दायकी देने के बाद, और वो तो पूरी दायकी ही नहीं देते। अब अगर 10,000 है, 500 रुपया दे दी, पूरी दायकी नहीं देती। आप उससे पूरी दायकी कैलकुलेटेड
کہ اتنی دہی کی ہے، اس نے اسی لحاظ سے 100 کے ہیں، 500 کے ہیں، 10 کا ہے، 5 کا، اس طرح کیلکولیٹڈ اپنی اس تنخواہ کا پورا 10واں حصہ دیا، اور اس کے ساتھ ایک سیپریٹ لفافہ، اسی لفافے کے اندر نہیں بلکہ سیپریٹ ایک اور لفافہ جس میں لکھا ہے یتیموں کے لیے، اور میں نے دعا میں رکھا، اور خدا نے مجھ سے بات کی کہ میں بہت سے لوگوں کو برکت دے چکا ہوں اور میں نے دی ہے، میں نے انہیں خوشحالی دی ہے، لیکن وہ میرے مزاج کو سمجھ نہیں سکے اور وہ اسی سے خوش ہیں کہ میں نے پوری دہلی کی دے دی، لیکن میں اس سے اور بھی زیادہ تقاضا کرتا ہوں کہ میں یتیموں کا باپ ہوں اور بیواؤں کا دادرس ہوں، لیکن یہ اپنی اس کمائی سے اپنی ذات اپنے خاندان کے لیے ہی رکھتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ مجھے آدھی پونے اور جیسا بھی ان کی مرضی ہوتی ہے دائیں کی دے دیتے ہیں، اور نام اس کو دائیں کی دیتے ہیں، اور بس ان کا ضمیر مطمئن ہے ہم دیتے ہیں، لیکن پوری دائیں کی نہیں دیتے، اور بعض اوقات بعض پوری دائیں کی بھی دیتے ہیں لیکن یتیموں اور بیواؤں کے لیے نہیں دیتے۔ میں نے انہیں برکت تو دی ہے لیکن وہ اس بات کو سمجھ نہیں سکے، اور اس لیے میں اس بات کو تیرے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر میں نے دعا کی، اور آج صبح جب میں کلام کے لیے دعا کی کہ خدا تو کیا چاہتا ہے، کیا بات کروں، خدا نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے لوگ میرے ہم مزاج ہوں، ہم عمل ہوں اور میری طرح ہوں، اور جیسا میں ہوں میں یتیموں کا باپ ہوں، اور یہ بھی اسی پدرانہ شفقت کے ساتھ ان کو دیں اور بیواؤں کے دادرس ہوں۔ عزیزو، خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں، اور شاید آپ یہ سوچیں یہ تو بس خدا کا کام ہے میرا نہیں ہے، لیکن عہد جدید میں ہم دیکھتے ہیں، اور بس اوقات لوگ سمجھتے ہیں یہ تو عہد عتیق کی باتیں ہیں، ہم تو عہد جدید کے لوگ اور فضل کے دور کے لوگ ہیں، لیکن خدا یکساں ہے، کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے یعقوب کا عام خط، یعقوب کا عام خط پہلا باب اور اس کی 27ویں آیت کو پڑھوں گا۔ یعقوب پہلا باب 27ویں آیت میں لکھا ہے، ہماری خدا اور باپ کے نزدیک خالص اور بے عیب دینداری یہ ہے کہ یتیموں اور بیواؤں کی مصیبت کے وقت ان کی خبر لے اور اپنے آپ کو دنیا سے بے داغ رکھے۔ کلام مقدس میں دینداری کی ڈیفینیشن یہاں بیان کی گئی ہے، دینداری کی بابت بیان کیا گیا ہے۔ دینداری کے معنی راست بازی، righteousness، کہ راست بازی ہے کیا، دینداری ہے کیا۔ کلام خدا میں یعقوب پہلا باب اور اس کی 27ویں آیت میں لکھا ہے، ہماری خدا اور باپ کے نزدیک، ہماری خدا اور باپ کے نزدیک خالص، نہ خالص کی بات نہیں، نہ خالص یہ ہے کہ راست باز ہیں لیکن بیواؤں کا خیال نہیں کرتے، راست باز ہیں یتیموں کا خیال نہیں کرتے، یہ نہ خالص دینداری ہے۔ خالص دینداری یعنی خالص راست بازی یہ ہے۔ میں دوبارہ پڑھوں گا یعقوب پہلا باب 27ویں آیت، ہماری خدا اور باپ کے نزدیک خالص اور بے عیب دینداری یہ ہے کہ یتیموں اور بیواؤں کی مصیبت کے وقت ان کی خبر لے اور اپنے آپ کو دنیا سے بے داغ رکھے۔ یہ ہے اصل دینداری، یہ ہے righteousness، یہ ہے اس کے ہم مزاج ہونا۔ ہم کہتے ہیں ہم اسی کے ہم مزاج ہیں، لیکن آپ کے مزاج میں کنٹرڈکشن ہے۔ آپ خدا باپ کا مزاج، آپ کا مزاج مختلف ہے۔ خدا یتیموں کا باپ، بیواؤں کا دادرس ہے،
لیکن آپ اس شفقت جو باپ کی طرح خدا کرتا ہے، آپ یتیموں کے ساتھ ایسا رویہ اور ایسا عمل نہیں رکھتے، بلکہ اس کے برعکس آپ کی سوچ ہے۔ عزیزو، خدا کی کلام مقدس میں بے عیب اور خالص دینداری یہ ہے کہ یتیموں اور بیواؤں کا خیال کرے، کب؟ ان کی مصیبت میں، ان کی نیڈز پر، ان کی ضرورت کے وقت ان کی مدد کرے۔ یہ ہے خالص دینداری۔ چند سال پہلے ایک شخص میرے پاس آیا، اس سے کہا کہ ایک بیوہ، اور میں چاہ رہا تھا اس کی مدد کروں، لیکن وہ مس انڈرسٹینڈ اس نے کیا، اور میں نے یہ سوچا کہ کیسے اس کی مدد کروں، تو کہنے لگا میں دعا کر رہا تھا۔ وہ ہمارے چرچ کا ممبر نہیں تھا، اور وہ خاتون بھی ہمارے چرچ کی ممبر نہیں تھی۔ اس سے ایک دو بیوہ کے لیے کہا، تو اس سے دینا چاہا، تو وہ مس انڈرسٹینڈنگ ہونا کہ یہ کون ہے، کیا دیتا ہے، کیوں دیتا ہے، کیا غرض ہے، اور اب اس سے دعا کی، خدا میں کیسے دوں؟ وہ کہتا ہے کہ جب میں دعا کر رہا تھا تو میرے ذہن میں خدا نے ڈالا، اور مجھے ایک دم آپ کی تصویر نظر آئی۔ خدا نے کہا تو میرے خادم بشپ پروفیسر ڈاکٹر الیاس جوزف کو دے دے، اور یہ ان کو دے گا۔ اور اس نے ایسا ہی کیا، اس نے یتیموں اور بیواؤں کے لیے، اور جب وہ آیا اور میں نے انہیں بلایا، میں نے کہا آپ چرچ میں آئے، وہ چرچ آئے، اور میں نے جو اس سے دیا میں نے ان کو دے دیا۔ مس انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں، اور وہ بالکل کہ خدا کے گھر سے ہمیں ملا، خدا باپ ہے، اور خدا کے گھر سے، وہ اپنے مقدس مکان سے، ہولی ہاؤس، مقدس گھر خدا کا گھر ہے، اور آپ خدا باپ کو اس کے حضور اس کے گھر دیتے ہیں کہ یہ یتیموں اور بیواؤں کے لیے، اور وہاں سے جب چینلائز ہوتا ہے ان بیواؤں اور یتیموں کو ملتا ہے، تو خدا ان کو بھی برکت دیتا ہے اور آپ کو بھی برکتوں سے نوازتا ہے۔ یہ خالص اور بے عیب دینداری ہے کہ آپ یتیموں اور بیواؤں کی مصیبت کے بعد ان کی مدد کریں۔ آئیے میرے ساتھ کلام مقدس میں وعدے دیکھیں برکت کے، جب آپ غریبوں اور یتیموں اور بیواؤں کو دیتے ہیں۔ کلام مقدس سے میرے ساتھ کھولیے استثنا 16واں باب، اس خدا نے آپ کو برکت دی ہے، تو اس برکت کے باعث مسافر، یتیموں اور بیواؤں کو جو آپ کے درمیان ہیں ان کو بھی خوشی میں شریک کرے یا اس برکت میں شریک کرے۔ استثنا 16واں باب، اب اس کی نامی آیت سے پڑھیں گے۔ پھر تو 7 ہفتے یوں گننا کہ جب وہ ہنسوا لے کر فصل کاٹنی شروع کرے، تب سے 7 ہفتے گن لینا، تب جیسی برکت خدا تیرے خدا نے دی ہو اس کے مطابق اپنے ہاتھ کی رضا کی قربانی کا ہدیہ لا کر خدا اپنے خدا کے لیے ہفتوں کی عید منانا، اور اسی جگہ جسے خدا تیرا خدا اپنے نام کے مسکن کے لیے چنے گا، تو اور تیرے بیٹے بیٹیاں اور تیرے غلام اور لانڈیاں اور وہ لاوی جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو، اور مسافر اور یتیم اور بیوہ جو تیرے درمیان ہوں، سب مل کر خدا اپنے خدا کے حضور خوشی منانا۔ خدا کے کلام مقدس میں 10ویں آیت میں لکھا، تب جیسی برکت خدا تیرے خدا نے دی ہو اس کے مطابق اپنے ہاتھ کی رضا کی قربانی کا ہدیہ لا کر خدا اپنے خدا کے لیے ہفتوں کی عید منانا۔ یعنی انٹر لنک ہے کہ وہ جو برکت خدا نے دی ہے، آپ خدا کے گھر آ کر آپ ہفتوں کی عید منانا، یعنی سیلیبریٹ کرنا کہ خدا یہ ساری فصل تو نے مجھے دی، یہ ساری کمائی
تو نے مجھے دی، یہ ساری سیلری تو نے مجھے دی، اور اس روپے پیسے میں ہدیہ بھی لانا، اور اس کے ساتھ ہی غریبوں، اس کے ساتھ ہی مسافروں، یتیموں اور بیواؤں کو بھی دینا، لاوی کو بھی دینا اور خوشی منانا۔ اب غور کریں، ہدیہ بھی لانا، ہدیہ خدا کے لیے ہے، اور اس کے ساتھ ہی یتیموں کے لیے لانا کیونکہ خدا ان کا باپ ہے، بیواؤں کے لیے لانا ان کا دادرس خدا ہے، اور لاوی کو جو خدا کے گھر میں خدمت کرتا ہے اس کو بھی دینا، اس لیے کہ وہ خدا کا کام خدا کے لیے کرتا ہے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے جیسی برکت خدا نے تجھے دی ہو، یعنی جیسی برکت دی ہے، اگر خدا نے آپ کو ہزاروں دیا ہے ہزاروں، اور اگر سینکڑوں دیا ہے تو سینکڑوں، لاکھوں دیا ہے تو لاکھوں میں، یعنی جیسی برکت خدا نے دی ہو۔ ایسا نہیں کہ آپ کو خدا نے لاکھوں دیا ہے، آپ کہتے ہیں 13 روپے 10 روپے یہ ان کے لیے ہے، بلکہ جیسی برکت خدا نے تجھے دی ہے according to the blessing، جیسی برکت دی ہے اس کے مطابق آپ بیواؤں اور یتیموں کا خیال کریں۔ خدا آپ کو اس کے عوض کثرت سے برکت بخشے گا۔ ہمارا آج کا مضمون ہے یتیموں اور بیواؤں کو دینے سے خدا برکت دیتا ہے۔ خدا کہتا ہے میں نے تجھے برکت دی ہے، اب اس برکت کو جو میں نے دی ہے صرف تو اپنے بچوں کا ہی خیال نہ کر، بلکہ ان بچوں کا بھی جو باپ سے محروم ہے، جسمانی باپ سے محروم ہے، ان کا بھی خیال کر، اور خدا آپ کو اور کثرت سے برکت بخشتا ہے۔ اب وہ غور کریں، ہدیہ بھی ہے اور اس کے ساتھ ہی یتیموں اور بیواؤں اور لاویوں کے لیے بھی دینا ہے، اور خدا کا یہ وعدہ ہے۔ خدا کہتا ہے میں تجھے برکت بخشوں گا۔ میرے ساتھ دیکھیے استثنا 24واں باب، استثنا 24واں باب اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے جب تو اپنی کھیت کی فصل کاٹے اور کوئی پولا کھیت میں بھول سے رہ جائے تو اس کے لینے کو واپس نہ جانا، وہ پردیسی اور یتیم اور بیوہ کے لیے رہے، تاکہ خداوند تیرا خدا تیرے سب کاموں میں جن کو تو ہاتھ لگائے تجھ کو برکت بخشے۔ جب تو اپنے زیتون کے درخت کو جھاڑے تو اس کے بعد اس کی شاخوں کو دوبارہ نہ جھاڑنا، بلکہ وہ پردیسی اور یتیم اور بیوہ کے لیے رہے۔ جب تو اپنے پاکستان کی انگوروں کو جمع کرے تو اس کے بعد اس کا دانہ دانہ نہ توڑ لینا، وہ پردیسی اور یتیم اور بیوہ کے لیے رہے۔ اور یاد رکھنا کہ تو ملک مصر میں غلام تھا، اسی لیے میں تجھ کو اس کام کے کرنے کے لیے حکم دیتا ہوں۔ اب غور کرے، خدا کہتا ہے میں تجھے برکت دوں گا، تیرے ہاتھوں کے کاموں میں برکت دوں گا۔ کب؟ اگر تو نے فصل کاٹی اور ایک پولا، پنجاب میں جسے بری کہتے ہیں، اور منوں کے حساب سے اس میں گندم ہے، کہہ رہا وہ رہ جائے اور تو واپس نہ جانا، بلکہ اس کو چھوڑ دینا۔ کس کے لیے؟ ان یتیموں اور بیواؤں اور مسافروں کے لیے۔ اس کے معنی ہے اب اس میں سے دائیہ کی نہیں ہے، بلکہ وہ جو لے گیا ہے دائیہ کی اس میں دے گا، اور یہ اس کے علاوہ ہے، ٹائٹ کے علاوہ ہے، دائیہ کی کے علاوہ ہے، کہ یہ پورا ہی پورا اس سے یتیموں اور غریبوں کے لیے دے دیا۔ آپ دیکھیں، آپ اپنے سیلری کا پورشن اور اماؤنٹ کیا مختص کیا ہے؟ آپ کو خیال ہی نہیں، لیکن خدا کا وعدہ سنیں،
آئیے میرے ساتھ دیکھیے استثنا 24واں باب اور اس کی 19ویں آیت. جب تو اپنے کھیت کی فصل کاٹے اور کوئی پولا کھیت میں بھول سے رہ جائے تو اس کے لینے کو واپس نہ جانا، وہ پردیسی اور یتیم اور بیوہ کے لیے رہے، تاکہ جب بیوہ اور یتیم اور پردیسی کے لیے آپ دے دیتے ہیں اس کے بعد سنیں، تاکہ خداوند تیرا خدا تیرے سب کاموں میں جن کو تو ہاتھ لگائے تجھے برکت بخشے. اب یہ جو برکت کا وعدہ ہے یہ اس وقت پورا ہوگا جب آپ یتیموں اور بیواؤں کو دیں گے. اب اور آپ کو برکات مل رہی ہیں، لیکن یہ والی جو اسپیشل بلیسنگ ہے، یہ والی چونکہ نہ غریبوں کو نہ یتیموں کو اور بیواؤں کو دیتے ہیں، اور اس لیے ہاتھ کے کاموں میں برکت نہیں ہے. اسی کو خدا تقاضا کرتا ہے کہ آپ یتیموں اور بیواؤں کو آپ دیں، تاکہ یتیموں اور بیواؤں کی احتیاج رفع ہو، اور یوں خدا آپ کو برکت اور کثرت سے برکت بخشے. یہ وعدہ ہے خدا کا، کہتا ہے میں تیرے ہاتھ کے کاموں میں برکت بخشوں گا. آج ہاتھ کے کام تو ہو رہے ہیں لیکن برکت نہیں آ رہی، اس لیے کہ پولا یتیموں کو دیا ہی نہیں گیا، پولا بیواؤں کو دیا ہی نہیں گیا، اور اس لیے ہاتھ کے کام ہو تو رہے ہیں لیکن ہاتھ کے کاموں میں برکت نہیں ہے. کام تو کر رہے ہیں، ہاتھ کام کر کر کے تھک گئے ہیں، لیکن برکت نہیں ہے، اس لیے کہ خدا کے فرمان کے برعکس چل رہے ہیں، اور آپ کو وہ آپ کی اپنی ضرورتی نظر آ رہی ہے، اور آپ خدا کہتا ہے اگر رہ جائے تو اس کو دینے نہیں جانا، وہ یتیموں اور بیواؤں کے لیے ہے. اور پھر ایک اور سٹیپ اور آگے دیکھتے ہیں کلام مقدس میں 20ویں آیت، استثنا 24واں باب اور اس کی 20ویں آیت میں، جب تو اپنے زیتون کے درخت کو جھاڑے تو اس کے بعد اس کی شاخ کو دوبارہ نہ جھاڑنا، بلکہ وہ پردیسی اور یتیم اور بیوہ کے لیے رہے. زیتون سے پھل ملا، آپ نے اسے جھاڑا، آپ نے جھنجھوڑا اور پھل گرا، آپ نے بٹورا، آپ نے دیکھا بھی کچھ باقی رہ گیا ہے، آپ نے پھر ہلایا، پھر دیکھا کہ اور ہے، پھر ہلایا. خدا کہتا ہے ایسے نہیں کرنا، تیرے لیے میں نے تجھے دے دیا، آپ نے جھاڑا اسے ہلایا، پھل گرا، وہ آپ نے چن لیا. اب کچھ پھل باقی ہے، محنت آپ نے کی، اس درخت کی نگہداشت آپ نے کی، پانی اسے آپ نے دیا، محنت شب و روز شبانہ محنت آپ نے کی. آپ کہتے ہیں اتنی میں نے محنت کی، اب یہ کچھ اور باقی کیوں رہے، اس کو بھی میں بٹوروں. خدا کہتے ہیں اسے رہنے دے، یتیموں کے لیے اور بیواؤں کے لیے. کہہ رہے فکر نہیں کر، جو میں نے تجھے دے دیا ہے میں اسی پر تجھے برکت دوں گا، اور یہ خیال کر یہ تو یتیموں اور بیواؤں کا ہے، ان کو بھی دے. وہ بھی زیتون جس پر تو نے محنت کی ہے، تیری محنت سے وہ بھی استفادہ کرے، وہ بھی لیں، وہ بھی کھائیں. اب تو بھی زیتون لے گا، وہ بھی زیتون لے. تو نے پولے لیے، ان کو بھی پولا دے. تو نے اناج دیا، ان کو بھی اناج دے. اور تو نے زیتون لیے، ان کو بھی زیتون دے. شریک کرنا ہے. آئیے میرے ساتھ دیکھیے استثنا 24واں باب اور اس کی 21ویں آیت، جب تو اپنے پاکستان کے انگوروں کو جمع کرے تو اس کے بعد اس کا دانہ دانہ نہ توڑ لینا، وہ پردیسی اور یتیم اور بیوہ کے لیے رہے. اب انگور لگائیں، آپ نے دیکھا انگور پر محنت میں نے کی، پانی میں نے دیا، پلانٹیشن میں نے کی، اس کی گروئنگ کے پروسیس میں اسے چھانٹا میں نے، اب بہت پھل آیا. اب اس کا ایک ایک دانہ اتار رہے ہیں. خدا کہتا ہے نہیں، کچھ دانے رہنے دے یتیموں کے لیے اور بیواؤں اور پردیسی کے لیے. میں نے تجھے بہت دے دیا ہے، اب تیرے اس انگور سے وہ بھی انگور کھائے، تیری کمائی سے وہ بھی کھائیں. اور میں نے
तुझे जितना देना है बिलफर्ज 1 मन, खुदा ने आपके लिए 1 मन तो दे दिया, खुदा ने उसमें प्रोड्यूस ही 1.5 मन किया है ताकि उनका भी ख्याल हो। खुदा आपका भी ख्याल करता है और उनका भी ख्याल करता है। लेकिन अब क्या है, बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि उस बाप के 2 बेटे हैं, एक बहुत ही बदहाल है और एक बड़ा खुशहाल है, और उससे उसे कहा और उसने उसे दे दिया। एक और शख्स, उसका ताया किसी दूसरे मुल्क में था और उसकी बहन की शादी थी, उसका ताए का बेटा किसी और मुल्क में था, उससे उसे खत लिखा, उससे कहा ताया जी मेरे बाप तो फौत हो गए, अब आप ही मेरे बाप हैं, अब मेरी सारी उम्मीदें आपसे वाबस्ता हैं, लेकिन बहन की शादी है, यानी आपकी बेटी ही की शादी है, मेरे वास्ते थे वसाइल है और मेरी तवक्को आप पर है, इसलिए कि जिस्मानी तौर पर मेरा बाप नहीं, मैं आप ही को बाप समझता। और उसका बेटा मस्कत में था, उसने उसे फोन किया, उससे कहा फलां ने मुझे, यानी तेरे भाई ने मुझे फोन किया था, खत भी लिखा है और उसको जरूरत है, और उसको जरूरत है, उससे एक एग्जाम्पल कि उसे 50,000 की जरूरत है, उसे कैसा कर उसको 80,000 भेज दे, और वो बाप का ताबेदार है, उससे फौरन 80,000 भेज के कहा अब्बा जी मैंने भेज दिया। उसने कहा अच्छा बेटा खुदा तुझे और बरकत देगा। एग्जैक्टली ऐसा ही है कि ये जो वाकयात मैं बताता हूँ सच्चे वाकयात, अब इसी से आपको समझने में मदद मिलेगी। जिस्मानी बाप नहीं है, यतीम है, खुदा बाप है, उसमें फिदराना शफकत है और उसने आप पर बड़ी मेहनत की। उसी बाप ने अपने बेटे को खूब पढ़ाया कि वो मस्कत जाए और वहां बहुत अच्छी जॉब उसे मिल गई। बाप का रोल है उसकी तरक्की और खुशहाली में, और इसलिए बाप ने उसे कहा कि 80,000 उसे दे दे। ये बहुत पहले कई सालों की बात है, उस वक्त 80,000 बहुत बड़ा अमाउंट, उसने उसे भेज दिया, इसलिए कि उसने जाना कि आज जो कुछ मैं हूं वो मेरे बाप की मोहब्बत, मेहनत और प्यार है कि उससे मुझे तरक्की दी, उससे मुझ पर पैसा खर्च किया और मैं आज इस काबिल हूं। और अगर बाप के फरमान से दे भी देता हूं तो बाप खुश होगा, दुआ करेगा, खुदा बाप मुझे और देगा। इसी तरह खुदा कहता है कि पूला भूल जाए, उसे लेने ना जाना, उसे यतीमों के लिए मुख्तस कर दे। जैतून झाड़े और अभी कुछ बाकी है, उनको भी मजीद ना झाड़ना कि एक एक दाना ले जाऊं, किसी यतीम गरीब के मुंह में ना जाए। खुदा कहता है ऐसा ना करना, इसी के तू रहने देगा, इनकी फिक्र न कर कि कुछ जैतून तूने रहने दिए, मैं उन जैतून के इवज तुझे बरकत दूंगा, तेरे हाथों पर कामों पर बरकत दूंगा। अंगूर का पाकिस्तान लगाए, उसका एक एक दाना ना बटोर लेना, बल्कि रहने देना। यतामा और बेवाओं के लिए आज इस तनाजुर में आप अपनी शख्सियत को देखें, इस तनाजुर में अपने आप को देखें, आप इस पोजीशन में आप क्या ऐसा करते हैं। अज़ीज़ों, चंद साल पहले खुदा ने ये बात मेरे दिल में डाली, मैंने सोचा खुदा जब यतीमों का बाप है, बेवाओं का दादरस है, तो हम खुदा के लोग, खुदा के हम मिजाज क्यों ना। और मैंने उसी वक्त ऐलान किया और मैंने सोचा कि उन बच्चों की जो फीस अदा नहीं होती, मेरे पास इसी असरा में 6-7 खवातीन आई जो बेवा थी, उन्होंने कहा रोई कि बच्चा फीस की वजह से घर में है। मैंने कहा कितनी फीस है, उन्होंने कहा इतनी है। मैंने कहा काट दे जाए, और मैंने तहिया किया कि मैट्रिक तक इनकी फीस खुदा ने मुझे वसाइल दिए, इनकी फीस अदा की। वो हमने एप्लीकेशन ली बहुत सी, यहाँ से कुरंगी से और हमारी जितनी ब्रांचेस हैं, फिर वक्त हमने मेंबर्स तक किया, फिर खुदा और वसाइल देता जाए और बढ़ाते जाए। तो मैंने उनकी हर महीने उनकी फीस अदा करते हैं, इसलिए
کہ خدا نے مجھے جو زیتون دیے یہ خدا چاہتا ہے کہ حق ہے کہ ان کا بھی، خدا نے جو مجھے انگور دیے ان کو بھی ملے، جو فصل مجھے دیے وہ اس میں شریک ہو۔ اور میں نے نوٹ کیا کہ خدا نے کثرت سے مجھے برکت بخشی۔ اور جب یہ بحران ہوا تو مجھے کسی نے بتایا، اس نے کہا کہ اس قدر جب انہوں نے آپ کے خلاف پروپیگنڈا کیا تو بہت سے انہوں نے کہا کہ وہ ایسے انسان جو یتیموں کا خیال کرنے والے، بیواؤں کے دادرس، اور انہوں نے کہا ہماری فلاں عزیزہ وہ بیوہ تھی، بچے پڑھ ہی نہیں سکتے تھے، اب وہ 2-3 سال سے فیس کی دے رہے، اب وہ دعا گو ہیں، ان کے عزیز دعا گو۔ عزیز و خدا آپ کو بلیس کرتا ہے، خدا آپ کو سرفرازی پر سرفرازی دیتا جاتا ہے۔ آپ اس پیسے کی پرواہ نہ کریں، لیکن آپ پرواہ کریں اس بلیسنگ کی جو خدا آپ کو دینے والا ہے۔ ان کی ہزارہ فیس ہر مہینے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے کہ اتنی فیس، اس لیے جس سکول میں بھی ہیں، یعنی اچھے سے اچھے سکول میں ان کی جتنے ہزار فیس ہے، جتنی فیس ہے، سینکڑوں میں ہے یا ہزاروں، وہ ساری فیس 100% ہم نے کارڈ اپنے پاس رکھے۔ اور جیسے باپ جاتا ہے اور جا کر بچوں کی فیس ادا کرتا ہے، اسی طرح ہم ہر مہینے ان کی فیس ادا کرتے ہیں۔ اس لیے خدا نے دیا اور اس کو خدا کے لیے یوٹیلائز کرتے ہیں، اور خدا نے اس کے عوض مجھے کثرت سے برکت بخشی، اس لیے کہ میں نے خدا کے اس فرمان کو جو اس نے میرے لیے اور آپ کے لیے دیا ہے، میں نے اسے مانا۔ اور بحران بھی آئے، لیکن کبھی ایسا بحران نہیں کہ ان کے لیے مسائل ہوں جس قدر۔ اور میں نے اور ابھی کل ایک آئے، انہوں نے کہا ایک اور ہیں اور ان کے 2 بچے ہیں، ان کی فیس، وہ بیوہ ہے، شوہر مر گیا ہے اور فیس ادا نہیں ہو پا رہی، اور اس کے ساتھ ہی ان کے یونیفارم کے لیے، بکس کے لیے پرابلمس ہے، اور بنتہائی پریشان ہے، 3-4 مہینے سے اسکول سے بیٹھے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ ان کی لسٹ لے آئیں۔ میں جو بتانا چاہتا ہوں، ہمیں ایسا خیال کرنا چاہیے، اور کلام مقدس میں لکھا ہے یہ خالص اور بے عیب دینداری ہے، اور جب آپ ایسا کریں گے خدا آپ کو بدحال نہیں ہونے دے گا۔ اور میں نے اپنی شخصیت اور اپنی زندگی خاندان سے دیکھا کہ مسائل کتنے بھی آئے، لیکن خدا ہاتھ کے کاموں پر برکت دیتا ہے۔ پھر آپ کے گھر میں بھی اب غور کریں، خدا چاہتا ہے ان یتیموں کو ملے، اور شیطان چاہتا ہے کہ آپ کو ہی نہ ملے، لیکن خدا بلیس کرتا ہے آپ کے بچے بھی کھائیں اور وہ یتیم بچے بھی کھائیں اور وہ بیوائیں بھی کھائیں، اور خدا ایسا چاہتا ہے۔ اور جب آپ ایسا کرتے ہیں تو یہ خدا کا فرمان ہے۔ آئیے دیکھیں استثناء 24واں باب اور اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، جب تو اپنے کھیت کی فصل کاٹے اور کوئی پورا کھیت میں بھول سے رہ جائے تو اس کے لینے کو واپس نہ جانا، وہ پردیسی اور یتیم اور بیوہ کے لیے رہے، تاکہ خداوند تیرا خدا تیرے سب کاموں میں جن کو تو ہاتھ لگائے تجھ کو برکت بخش۔ خدا آپ کو برکت دے گا۔ اور آج کا ہمارا مضمون بھی ہے یتیموں اور بیواؤں کو دینے سے خدا برکت دیتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے استثناء 26واں باب اور اس کی 12ویں آیت۔ استثناء 26واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، اور جب تو 30 سال جو دائیں یکی کا سال ہے اپنے سارے مال کی دائیں یکی نکال چکے تو اسے لاوی اور مسافر اور یتیم اور بیوہ کو دینا، تاکہ وہ اسے تیری بستیوں میں کھائیں اور سیر ہوں۔ پھر تو خداوند اپنے خدا کی آگے یوں کہنا کہ میں نے تیرے احکام کے مطابق جو تو نے مجھے دیے مقدس چیزوں کو اپنے گھر سے نکالا، اور ان کو لاویوں اور مسافروں اور یتیموں
اور بیواؤں کو دے بھی دیا، اور میں نے تیرے کسی حکم کو نہیں ٹالا اور نہ ان کو بھولا۔ اب غور کرے، آپ دینے کے بعد کہیں کہ خدا میں نے تیرے حکم کو پورا کیا ہے، کسی حکم کو ٹالا نہیں۔ تو نے کہا یتیموں کو دے، میں نے نہیں ٹالا۔ تو نے کہا بیواؤں کو دے، میں نے اس حکم کو نہیں ٹالا۔ تو نے کہا مسافروں کو دے، میں نے نہیں ٹالا۔ تو نے کہا لاویوں کو دے، میں نے اس حکم کو نہیں ٹالا، بلکہ تیرے سارے حکموں کو میں نے مانا ہے۔ اور اس کے بعد پھر خدا آپ کی کمائی پر برکت، آپ کے گھر پر برکت، آپ کے بچوں پر برکت، خدا آپ کی معیشت اور آپ کی ازدواجی زندگی پر برکت بخشے گا۔ یعنی جب دائیں کی نکال چکے تو پھر ان کا بھی خیال کرنا، اور جب آپ ان کا خیال کریں گے خدا آپ کو برکت دے گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں کرتے تو برکت کے مد مقابل لعنت ہے۔ جو خدا کے حکموں کو ٹالتے ہیں، نہیں دیتے، خدا انہیں برکت بھی نہیں دیتا، اور وہ لعنت اور دکھ میں ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ وہ یتیموں کو اور دکھ دیتے اور ان کے معاملات کو بگاڑتے اور ان کی زندگی میں مشکلات لاتے ہیں۔ میرے ساتھ دیکھیے استثنا 27واں باب اور اس کی 19ویں آیت، لکھا ہے لعنت اس پر جو پردیسی اور یتیم اور بیوہ کے مقدمہ کو بگاڑے، اور سب لوگ کہیں آمین۔ اس کے معنی ہے آپ خیال نہیں کرتے بلکہ اس کے معاملے کو بگاڑتے ہیں اور دکھ میں مبتلا کرتے ہیں اور پریشانیاں لاتے ہیں، تو لکھا لعنت اس پر، گویا برکت نہیں اس پر، برکت اس پر جو یتیم کا خیال کرتا، بیوہ کا خیال کرتا ہے۔ لعنت اس پر جو بیوہ اور یتیم کو دکھ دیتا اور ان کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے۔ عزیزو، آج اپنی زندگی پر غور کریں کہ کیا اسباب ہیں، کیا وجہ ہے کہ برکت سے آپ کیوں محروم ہیں۔ اب دیکھیں، یتیم کے مقدمے کو بگاڑنا یہ باعث لعنت ہے، بلکہ یتیم کی مدد کرنا یہ باعث برکت ہے، اس لیے کہ ہمارا خدا بھی یتیم کا مددگار ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے زبور 10واں اور اس کی 14ویں آیت۔ زبور 10واں اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے تو نے دیکھ لیا ہے کیونکہ تو شرارت اور بغض دیکھتا ہے، تاکہ اپنے ہاتھ سے بدلہ دے، بےکس اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہے، تو ہی یتیم کا مددگار رہا ہے۔ عزیزو، کوئی یتیم کا مددگار نہیں رہتا، بلکہ صرف خدا یتیم کا مددگار رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے عارضی نہیں، ایک مہینے کی بات نہیں، 2-4 مہینے مدد کی بات نہیں، مددگار رہا ہے، بگننگ سے اب تک اور اب سے آگے تک۔